ندیم بابر صاحब, कौन गलत मालूमात देता है वजीर आजम को? वो अक्टूबर में कह रहे हैं जबकि नवंबर के महंगे सौदे हो गए थे कि आज हमें 40% सस्ती गैस मिल रही है जो कि कोरोना के ज़माने में मिल रही थी. साथ कहते हैं हम ले ही नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी नहीं है. हालांकि अगस्त सितंबर में और अक्टूबर में आप लोगों ने पूरी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं की एलएनजी टर्मिनल की. शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का. पहली बात तो ये है कि जब आप पार्शल इन्फॉर्मेशन पे जजमेंट करेंगे तो हमेशा उसमें कोई ना कोई खामी रह जाएगी. मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पिछले 4 महीने से हम टर्मिनल्स को 1100 MMCF 1150 की रेंज में चला रहे हैं. होता ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो पहले से चले आ रहे हैं 800 मिलियन क्यूबिक फीट वो हैं, और उसके अलावा जितनी एडिशनल चाहिए होती है वो स्पॉट पे आ रही होती है. अगर किसी ने आपको ये तासुर दिया है कि जी हम टर्मिनल्स को नियर कैपेसिटी नहीं चला रहे, ये गलत है. आप देख लीजिएगा पिछले 4 महीने से हम 1100 या उससे ऊपर जा रहे हैं. अब बात आ गई प्राइम मिनिस्टर का, आपने कोट किया कि जी 40% सस्ती एलएनजी हम ले सकते थे. पिछले 27 महीने से जब से ये हुकूमत आई है, आप टोटल स्पॉट कार्गोज़ जो है हमने 35 स्पॉट कार्गोज़ ख़रीदे हैं, उनकी एवरेज आप निकालें तो वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है. इसको अगर आप कंपेयर करें 13.37% से जो कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये तकरीबन 25% का फ़र्क पड़ता है. स्पॉट की नेचर ये है कि समर में वो लो होता है, विंटर में वो हाई होता है, क्योंकि डिमांड विंटर में ग्लोबली बढ़ गई होती है. तो ये बात प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल दुरुस्त है कि हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले में कहीं सस्ती लेते रहे हैं. नेचुरली विंटर में अगर आप एक कार्गो उठाएं या एक महीने का नंबर उठाएं वो हायर भी हो सकता है. हम पूरे साल की जब बात करते हैं 10.4% एवरेज बन रही है पिछले 27 महीनों में जितने भी स्पॉट कार्गोज हमने लिए हैं. सब यानी कि 2016 में ये डील हुई, 2016, 17 और 18 में स्पॉट प्राइसेस पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म डील्स हैं उनसे महंगी थी. 2019-20 के लिए आप ठीक कह रहे हैं कि कीमतें नीचे आई थी, अब दोबारा ऊपर चली गई हैं. मगर आपने कहा कि हम तकरीबन कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं. अगस्त में जब आप एक स्पॉट कार्गो मंगाते हैं तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप तकरीबन कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि आप 4 मंगा सकते हैं? जब आप सितंबर में 2 कार्गो मंगाते हैं तो कैसे आप ये कह रहे हैं? नहीं शाहज़ाब, ऐसे नहीं है. देखिए, होता ये है कि जो 800 मिलियन क्यूबिक फीट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंडर, उनकी आगे पीछे करके रीशेड्यूलिंग भी की जाती है. अगस्त के आप नंबर्स देख लें, अगर आप मुझे 1 मिनट दें मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बता सकता हूं कि हम 1100 MMCF पे चल रहे थे. इसका मतलब है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स में मौजूद थे, चाहे वो ओरिजिनली उसी महीने पे शेड्यूल थे या रीशेड्यूल करके उस महीने में लाया गया, जमा उसमें कर लें स्पॉट कार्गो, तो तकरीबन 1100 पे हम चल रहे थे. अगस्त में भी 1100 पे थे, सितंबर में भी 1100, अक्टूबर भी 1100, इस महीने भी 1100. अगले 2 महीने हम 1200 से ऊपर 1200 पे चल रहे होंगे. तो 1200 पे क्यों नहीं चल रहे थे? अगर आपकी बात दुरुस्त है तो आप 1200 पे क्यों नहीं चल रहे थे अगर इतनी सस्ती गैस मिल रही थी? ये देखें ना, यहाँ पे फिर वही बात आ गई, वो हाथी वाली मिसाल है कि किसी ने उसकी दुम पकड़ी और किसी ने उसकी टांग पकड़ी. मसला ये है कि पिछली हुकूमत ने LNG को पेट्रोल डिक्लेयर करा दिया पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू. उसका रिजल्ट ये है कि LNG सिर्फ वो ख़रीदार ले सकता है जो उसकी पूरी कीमत अदा करे, क्योंकि हम उसको गैस की प्राइस में एवरेज नहीं कर सकते. इस चीज़ के साथ आप मिला लें दूसरी कबाहत के 800 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. अब अगर मैं फिर आपको बता दूं कि पिछले 27 महीनों में जब से यह हुकूमत गवर्नमेंट में आई है, जब से ये पार्टी गवर्नमेंट में आई है, 9 महीने ऐसे थे 27 महीनों में जिनमें टोटल डिमांड ही 800 से कम थी. जब 9 महीने ऐसे आए कि टोटल डिमांड ही 800 से कम है, तो हम अगर 800 से ऊपर ले आए तो या तो उसको हवा में छोड़ें या उसको फिर सस्ता बेचें और सर्कुलर डेट. मैं एक और लॉन्ग टर्म डील की तरफ आ रहा हूं, मगर मुझे ये बताइए, एक सवाल ये है कि अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने LNG से 3058 मेगावाट बिजली पैदा की, मगर सितंबर 2020 में उससे 250 मेगावाट कम 2805 मेगावाट पैदा की. मगर हमने फर्नेस ऑयल से 762 मेगावाट पैदा की. जब 6 रुपये 60 पैसे फी यूनिट पड़ रही थी LNG, तो हमने क्यों 12 रुपये 40 पैसे की महंगी फर्नेस ऑयल की बिजली पैदा की? हालांकि हम अगस्त में कर चुके थे, तो सितंबर में बजाय इसके कि हम ज्यादा LNG के जरिए ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, हमने 250 मेगावाट कम की और 762 मेगावाट की महंगी फर्नेस ऑयल की बिजली क्यों पैदा की?
اسی لیے آئی لو یور پروگرام بیکاز یو کم ود نمبرس، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پارشل انفارمیشن دی گئی ہے۔ جولائی اگست سپٹمبر میں جب کراچی میں کرائسس شروع ہوا بجلی کا، تو ہم نے 100 سے 150 MMCF LNG جو نیشنل سسٹم کے لیے منگوائی گئی تھی اس کو ڈائیورٹ کیا، کراچی الیکٹرک کو دیا۔ جب وہ 150 کے قریب جس سے ہم نے نیشنل سسٹم کی جنریٹ کرنی تھی، جب اس کو کراچی کے لیے ڈائیورٹ کیا گیا تو اس کو ریپلیس کیا فرنس آئل سے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے منگوائی نہیں، ہم منگوا رہے تھے، لیکن جب کراچی میں کرائسس آیا تو وہ 150 کے قریب LNG کراچی کو دی گئی، جو انہوں نے آرڈر نہیں کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں تھا، لیکن نیچرلی کراچی بھی ہمارا شہر ہے، کراچی کے سٹیزنز کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہوں، ایک اور سوال ہے، صرف ایک مہینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں شاہزیب، آپ مجھے اگر ایک نمبر سن لیں، صرف ایک نمبر سن لیجئے گا پھر اس کا جواب۔ آپ نے پورے 9 مہینے میں پچھلے سال کے 9 مہینے کے مقابلے میں 21% کم LNG سے بجلی پیدا کی ہے، حالانکہ آپ نے فرنس آئل سے 817 میگا واٹ بجلی پیدا آپ کرتے آئے ہیں۔ تو آپ فرنس آئل سے پیدا ہی کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ پچھلے سال پیدا کر رہے تھے تو 21% کم، اسپاٹ پہ اتنی سستی LNG مل رہی تھی، کس کا فرنس آئل میں فائدہ ہو رہا تھا کہ آپ فرنس آئل سے زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، 21% کم کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے آدھا اعداد و شمار سے کام لیا ہے۔ 1 جنوری سے لے کے 31 اکتوبر تک ان 10 مہینوں میں ٹوٹل جنریشن کا صرف 4% فرنس آئل سے جنریٹ ہوا ہے، اور یہ 4% بھی 2% صرف ان 3 مہینوں میں ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ہم نے LNG کراچی ڈیورٹ کی۔ اس کو پچھلے سال میں شمار کہتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو 4% ہے یہ ایکسچیکر کو 12 روپے 40 پیسے کی پرائس پر، جبکہ 6 روپے 60 پیسے پہ آپ پیدا کر سکتے تھے، 35 ارب روپے کا بنتا ہے، یہ 30 سے 35 ارب روپے کا اضافی نقصان بنتا ہے۔ نہیں ایسے نہیں ہے شاہزیب، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے سارے ملک کو اکٹھا دیکھنا ہے۔ ہم نے وہ گیس جو منگوائی ہوئی تھی NTDC کے سسٹم کے لیے، اس میں سے کچھ ڈائیورٹ کی کراچی کو۔ اگر ہم وہ کراچی کو ڈائیورٹ نہ کرتے تو جو کراچی کا کرائسس چل رہا تھا، کراچی میں اس سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا ہونی تھی، اور جتنی بھی ہو سکتی تھی وہ اس نمبر سے زیادہ ہونی تھی، کیونکہ کراچی کے پلانٹ جو ہیں فرنس آئل والے وہ نیشنل سسٹم سے لیس ایفیشنٹ ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری، آپ نے جو سوال پوچھا اس کا مجھے جواب نہیں پورا کرنے دیا۔ اس سال ٹوٹل جنریشن کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال کے مقابلے میں کم رہی، مارچ سے لے کے اگست تک، یہ جو مین پیریڈ تھا کووڈ کا۔ اس لیے اگر آپ نے پچھلے سال سے کمپیئر کرنا ہے تو ٹوٹل پرسنٹیج آف جنریشن دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ اس سال کتنے یونٹ پروڈیوس ہوا اور پچھلے سال کتنے یونٹ پروڈیوس ہوا۔ ٹوٹل پرسنٹیج میں یہی دیکھیں گے نا کہ اگر سر مسئلہ یہ کہ آپ کا جو اپنا میرٹ آرڈر ہے، نیپرا کو تو پتا ہے نا کہ کون سی چیز کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، اگر ہماری انفارمیشن ہاف ہے۔ نیپرا نے آپ کو پچھلے سال نومبر میں کہا کہ میرٹ آرڈر کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، فرنس آئل سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اوور آل کمی تھی، تو جب اوور آل کمی ہوتی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے وہ کی جائے، فرنس آئل سے 0 بجلی پیدا کی جائے، میکسیمم LNG سے پیدا کی جائے، کول سے پیدا کی جائے۔ مگر LNG اور کول میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ آپ اس کی 100% کیپیسٹی پر بجلی پیدا کریں بجائے اس کے کہ مہنگی فرنس آئل سے بجلی پیدا کریں۔ کول میں کوئی کمی نہیں آ رہی، LNG بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیمانڈ پاور سیکٹر نے دی ہوئی تھی ان مہینوں کے لیے اتنی ہی LNG منگوائی گئی۔ کراچی الیکٹرک کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے LNG کا، لیکن جب ادھر کرائسس آیا تو جو LNG آئی ہوئی تھی اس میں سے کچھ ڈائیورٹ کی گئی کراچی ان 3 مہینوں کے لیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی اس کا ڈفرنس جو کریٹ ہوا، یا وہ ڈفرنس کراچی کے شہریوں کے لیے کریٹ ہونا تھا یا وہ نیشنل سسٹم کے لیے کریٹ ہونا تھا، کیونکہ جتنی LNG منگوائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری استعمال ہو رہی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ کول میں کوئی کمی نہیں آئی، جیسا 6 روپے کا یونٹ بنتا ہے، 12 روپے 40 پیسے کا فرنس آئل سے بنتا ہے۔ اگست 2020 2530 میگا واٹ آپ نے پیدا کی ہے کول سے۔ سپٹمبر 2020 آپ نے 2283 میگا واٹ پیدا کی ہے کول سے، یہاں بھی 250 میگا واٹ کم پیدا کی، مگر فرنس آئل سے آپ نے 762 میگا واٹ پیدا کی۔ تو سوال اٹھ رہا ہے کہ سستی کے آپشن موجود تھے، کس کو فائدہ ہو رہا تھا فرنس آئل سے بجلی پیدا کر کے، قوم کا نقصان ہو رہا تھا؟ شاہزیب، میں آپ کے یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن دیکھیں جو پلانٹ ہے نا، یہ پاور ڈویژن کا کام اور ان کے ڈسپیچ سینٹر کا ہے کہ وہ پورے سال کا شیڈیول بناتے ہیں کہ کس پلانٹ کی مینٹننس کب ہونی ہے۔
اب مجھے نہیں معلوم کہ سپتمبر میں یا اگست کا جو بھی آپ منتھ کوٹ کر رہے ہیں اس میں کس پلانٹ کی، کول کے پلانٹ کی شیڈیولڈ آؤٹیج پہلے سے پلانٹ تھی یا نہیں پلانٹ تھی، یہ بھی پتہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پھر نیوکلیئر کا بتا دیں، اگست 2020 میں 817 میگا واٹ پیدا ہوئے نیوکلیئر سے، سپٹمبر 2020 میں 678 میگا واٹ پیدا ہوئے نیوکلیئر سے، 1 روپے پر یونٹ پڑتا ہے، 12 روپے 40 پیسے کی فرنس آئل کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا بھی کوئی مینٹیننس کا مسئلہ تھا؟ شاہ زیب آپ سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے جواب تو دینے دیں۔ آپ نے ایل این جی کے بعد کول کا کہا کہ نہیں ہوئی تھی کمی، تو میں نے بتا دیا، پھر میں نے آپ کو نیوکلیئر کا بتا دیا جب آپ نے مینٹیننس کا کہا کہ فرنس آئل سے کیوں بجلی پیدا ہو رہی تھی، مہنگی بجلی۔ دیکھیں پہلی بات ذرا سمجھ لیں، میں پاور ڈویژن رن نہیں کرتا، میں پیٹرولیم ڈویژن دیکھتا ہوں۔ اب عمر ایوب صاحب آتے نہیں ہیں، انفارچونیٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو میں پروگرام میں بلاؤں، اور وعدہ کیا کہ اگلے پروگرام میں وہ آئیں گے تو میں ان سے بھی سوال کر لوں گا، بٹ مجھے اندازہ ہے کہ شاہ زیب آپ مجھے ایل این جی کا سوال کر رہے ہیں، مجھے اس کا جواب دے لینے دیں، اور جس حد تک مجھے معلوم ہے آپریشنل چیزیں پاور کی، میں وہ بھی جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں نیوکلیئر پلانٹ ہمارے جو آپریشنل ہیں ان میں سے ایک پلانٹ کئی مہینوں سے مینٹننس پہ گیا ہوا تھا، وہ اب واپس آ چکا ہے۔ اس لیے آپ آئسولیشن میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس مہینے میں نیوکلیئر اتنی ہوئی تھی، پچھلے سال اس مہینے میں اتنی ہوئی تھی، جب تک آپ کو مینٹننس شیڈیول نہ پتا ہو کہ پلانڈ کیا تھا۔ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ ہمیں جتنی ڈیمانڈ دی گئی کہ ایل این جی ہمیں اتنی چاہیے، ہم نے اس حساب سے تقریباً 1100 ملین کیوبک فیٹ کے حساب سے ایل این جی آرڈر بھی کر لی، منگوا بھی لی۔ جب ہم نے وہ دینا شروع کی اور جولائی میں کراچی کا کرائسس آیا تو یہ ایک نیشنل لیول پر ڈیسیشن ہوئی کہ کراچی کا کرائسس بہت سیریس ہے، کچھ ایل این جی ادھر ڈیورٹ کی جائے تاکہ ادھر جنریشن کریٹ ہو سکے۔ یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اب آپ کا سوال تھا کہ جی آپ نے کہا ایل این جی کا آپ جواب دے رہے ہیں، پھر میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں ایل این جی کے حوالے سے، پاور سیکٹر سے ہٹ کے۔ 27 جولائی کو ٹینڈر کیا گیا اور وہ ملا پاکستان کو 27 اور 28 اگست کی ڈیلیوری کے لیے 5.739% پر، مگر پھر حالانکہ اگر اسی وقت ہمیں پتا ہوتی جولائی میں کہ اگست کی ڈیمانڈ کیا ہوگی، اکانومی کھل گئی تھی، حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ جی اب ہم ایکسپینشن کی طرف جائیں گے اور انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، مگر اگست میں پھر ایک ٹینڈر کیا گیا 15-16 اگست کے لیے، اور وہ آپ کو ملا 9.34% پر، اور پھر اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے پی ایل ایل نے کہ یہ ایس این جی پی ایل نے اچانک ڈیمانڈ ہمیں بتا دی اور اچانک ہمیں ریکوائرمنٹ بتا دی، جس کی وجہ سے ہمیں اچانک یہ ٹینڈر لینا پڑا، اور یہ چیزیں فورسیبل نہیں تھی، یہ دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو آپ اگر جولائی میں ہی یہ اگست کا ٹینڈر بھی کر لیتے تو آپ کو 5.73% پہ مل جاتا، مگر آپ نے اگست میں جا کے اگست کا ٹینڈر کیا 9.3% پر، یہ تقریباً $5 ملین کا نقصان بنتا ہے۔ تو اس وقت آپ ایل این جی کا بھی نہیں صحیح فیصلہ کر سکے؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات آپ نے کی، اس لیے کہ اگر آپ 5.73 والے کو کہیں کہ یہ بینچ مارک تھا، یہ بینچ مارک بالکل نہیں تھا۔ آپ اس پیریڈ میں دیکھ لیں جتنے بھی ٹینڈرز ہو رہے تھے، نمبر اس سے زیادہ تھا۔ یہ جس وقت ہم نے بڈ کی ہوئی تھی، بڈر کے پاس ایک ڈسٹریسڈ کارگو موجود تھا اور وہ ہمارے سلاٹ میں فٹ ہو رہا تھا۔ آپ اس سے آگے پیچھے کے ٹینڈرز دیکھ لیں، وہ 7.5، 8، 8.5 کی رینج میں۔ مگر آپ کو جولائی میں اگست کی ڈیمانڈ کا تو پتا تھا نا۔ سوال پوچھتے ہو تو پھر مکمل جواب تو دے دینا۔ ایک منٹ، سیکنڈ ٹینڈر جو آپ نے کہا دیکھ لیں تو میں بتا دیتا ہوں 7.8% پہ تھا گنور کا، مگر آپ نے جو جا کے کیا ہے وہ 9.3% پر کیا ہے اگست کا۔ آپ کو جولائی میں نہیں پتا تھا کہ اگست میں آپ کو 2 کنٹینر چاہیے ہوں گے کارگو؟ یہی تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں نا کہ جب کراچی کی ڈیمانڈ ایک دم سے بڑھ گئی تو ہم نے ایڈیشنل سپلائی کی۔ اگر ڈیمانڈ، میں آپ کو سٹارٹ ہی میں نے اس طرح کیا ہے کہ جب پچھلی حکومت کی ڈیسیشن کہ ایل این جی پیٹرول ہے، گیس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ایل این جی وہ صرف پاور سیکٹر یا سی این جی کو فل ریکوری پہ بیچ سکتا ہوں، باقی ہر کیس میں مجھے سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ تو اگر مجھے پاور سیکٹر سے ایک سرٹن ڈیمانڈ آتی ہے تو میں وہی ڈیمانڈ پوری کروں گا نا، میں اسے فالتو لا کے ہوا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ چلے پھر آپ کو اگست میں تو جب انہوں نے کراچی نے کہا جی ہمیں ایڈیشنل دے دیں تو ہم نے ایڈیشنل منگوا لی، اور جلدی منگوا لی۔ پھر آپ کو ایک مہینے میں پتا چل گیا ایک غلطی ہو گئی یا پھر پاور سیکٹر نے ڈیمانڈ غلط دی، مگر اگست کے مہینے میں یہ غلطی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے کراچی الیکٹرک نے پہلے ہمارے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں ایل این جی کا، انہوں نے شارٹیج کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمیں اور دے دیں، ہم نے ٹیمپریرلی ایس این جی پی ایل کی گیس ان کو ڈیورٹ کی اور مین وائل اس کو ریپلیس کیا کنڈیشنل کارگو سے۔ تو پھر اس کے بعد کراچی الیکٹرک کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ہم سے ایل این جی لینی ہے
تو ہمارے ساتھ اگریمنٹ کر لیں, ہمیں پہلے سے بتا دیا کریں تاکہ آپ کی ڈیمانڈ کو بھی ہم شامل کر لیں. مگر مسئلہ یہ تھا, پروسیس شروع کر دیا. آپ کو جولائی میں یہ ہوا, اگست میں اگر یہ معاملہ ہو گیا, مگر اگست کے بعد آپ نے یہی مسٹیک دوبارہ کی. اگست میں آپ نے ٹینڈر کیا, 2 ٹینڈرز ملے, 12 کی بات تو سن لیں, سپٹمبر کی ڈیلیوری کے لیے ایک 7.9% پر اور ایک 25 سے 26 سپٹمبر کی ڈیلیوری کے لیے 6.9% پر. تیسرا ٹینڈر آپ کو اویلیبل تھا 8.4% پر. مگر سپٹمبر میں جا کے آپ نے پھر دوبارہ 22 اور 23 سپٹمبر کی ڈیلیوری کے لیے ٹینڈر کیا 10.88% پر. پھر نیچے پی ایل ایل نے یہ لکھا کہ ایس این جی پی ایل کی طرف سے اچانک ڈیمانڈ آ گئی تھی جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا اور اس کو فورسی نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر یہی غلطی اور صاحب پھر $5 ملین کا نقصان. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں شاہ زیب کہ جو ڈیمانڈ پاور سیکٹر دیتا ہے ہم اس کے حساب سے ایل این جی منگوا لیتے ہیں. اگر کراچی الیکٹرک کی ڈیمانڈ نہیں شامل تھی اور وہ ایڈ کرتے ہیں لاسٹ منٹ پہ تو ہم اس وقت جو سلاٹ اویلیبل ہے ہمارے لیے, یہ بھی ذرا سمجھ لیں آپ کہ یہ نہیں ہے کہ میں آج مارکیٹ میں جاؤں اور آلو پیاز کی طرح کل کی تاریخ میں کوئی چیز اٹھا لوں. جتنی شپس ہیں 550 شپس ہیں ایل این جی کیریئر ساری دنیا میں, ہر شپ کا ایک دن بلاک ہوا ہوتا ہے. تو جس سلاٹ میں ہمیں چاہیے اس سلاٹ کے لیے جو پرائس اویلیبل ہے ہمیں وہ لینی پڑے گی. اگر ہمیں کنسسٹنٹلی 800 سے زیادہ ڈیمانڈ ہمارے سامنے ہو تو ہم ایڈیشنل لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیں. یہی تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. مگر لانگ ٹرم کانٹریکٹ سارے جھگڑے مقصد لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے تو آپ مجھے ایک منٹ دے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے آپ خلاف ہیں اور آپ نے جی چلیں آپ میں ایک منٹ میں مکمل کر لوں گا بات. مجھے 1 منٹ دے دیں صرف. دیکھیں اگر میں 800 ہر مہینے بیچ سکتا ہوں تو میں 800 منگواؤں گا. اگر میں 1000 ہر مہینے بیچ سکتا ہوں تو میں 1000 کے کانٹریکٹس کر لوں گا. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ پچھلے 27 مہینوں میں 9 مہینے ایسے ہیں کہ جب 800 یا 800 سے کم ہے. اب 800 کے کانٹریکٹ تو پچھلی حکومت کر گئی ہوئی ہے. میں اس سے زیادہ کانٹریکٹ کر لوں لانگ ٹرم 1000 کے کر لوں تو وہ جو 200 ایڈیشنل میں لے رہا ہوں وہ جو سال میں 1/3 پیریڈ ایسا آتا ہے کہ وہ میرے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے, میں اس کا کیا کروں؟ اگر ایسا ہے مجھے اگر ایسا ہے اسپاٹ پہ اٹھانا پڑے گا نا. اگر ایسا ہے کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ میں اتنا آپ پھنس جاتے ہیں اور اتنا برا ہے, اکتوبر 2018 قطر کا ڈیلیگیشن آتا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان سے ملتے ہیں. مارچ 2019 وزیر اعظم آپ کو قطر بھیجتے ہیں, آپ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے لیے ان سے مذاکرات کرتے ہیں. 11.25% 10 سال کے لیے, 11.5% 10 سال کے لیے, 11.25% 15 سال کے لیے ڈیل ہونے لگتی ہے. آپ وزیر اعظم کی موجودگی میں صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھی ڈیل ہے, 200 MMCFD کی آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور یہ پچھلی حکومت کی ڈیل سے 20% کم ریٹ پر ہونے جا رہی ہے. مگر پھر اس کے بعد آپ لوگ انٹرنیشنل ٹینڈر منگاتے ہیں, قطر 11.5% دیتا ہے, آپ کو 11.7 سے 11.8% پر ٹینڈر آتے ہیں. وہ ڈیل ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی ہے, قطر کی طرف سے بھی ناراضی آتی ہے. آپ بھی تو کرنے جا رہے تھے نا لانگ ٹرم ڈیل, آپ ہی صحافیوں کو بتا رہے تھے نا, اور یہ 11.6% پر. تو اگر آپ نے وہ کر لی ہوتی تو آج آپ کیا کہہ رہے ہوتے؟ I'm so glad آپ نے یہ سوال پوچھا. اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے اور میں نے اس وقت بھی نہیں کہا, لیکن اب چونکہ آپ اس کو کویسچن کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قطر کے ساتھ جو ہم دوبارہ ڈیل کرنے جا رہے تھے اس میں ہم ہر مہینے کارگو نہیں اٹھا رہے تھے, ہم ایک والیوم کی بات کر رہے تھے اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ کچھ مہینے ایسے ہوں گے جہاں ہم یہ نہیں اٹھائیں گے. ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہوگی کہ کچھ مہینوں میں زیادہ اٹھائیں گے اور کچھ مہینوں میں نہیں اٹھائیں گے. ہم اس کی ڈلیوری میں اپنے لیے ایڈیشنل فلیکسیبلٹی کریٹ کر رہے تھے. اگر ہم وہ کر لیتے تو پھر یہ صورت جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے یہ نہ ہوتی. تو کیوں نہیں کیا؟ کے ساتھ چونکہ وہ سب سے بڑا سپلائر ہے. نہیں, ناراضگی کی بات نہیں ہے, وہ ناراض اس لیے ہوئے کہ جی یہ سارے ہم آپ بھائی بند جو ہمارے میڈیا والے نے ساری یہ چیزیں اخباروں میں چھاپ دیں. 11.25% اس وقت دنیا میں سب سے لوسٹ پرائس تھی کسی بھی کانٹریکٹ کی. معذرت کے ساتھ آپ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, میں آ گیا صاحب آپ میڈیا پر ڈال رہے ہیں, آپ اپوزیشن میں تھی تحریک انصاف, تو انہوں نے کہا ہم آتے ہی قطر کے ساتھ ڈیل میں کرپشن ہوئی ہے اسے پبلک کریں گے. حکومت میں آئے تو کہا کہ اس کا ریٹ کم کرائیں گے اور اسے پبلک کریں گے. پھر غلام سرور خان صاحب جو اس وقت منسٹر پیٹرولیم تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, قطر کے ساتھ ہم ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے, جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کی پاسداری کریں گے. پھر آپ ایک نئی ڈیل کرنے گئے, انہوں نے آپ کو 11.5%
5% کا ریٹ دیا. اس کے بعد آپ انٹرنیشنل بیڈرز کے پاس چلے گئے, 4 آپ کو بیڈز آئیں, اچھا ریسپانس نہیں آیا. 11.5% سے قطر کے مقابلے میں زیادہ آپ کو ریٹ آئے. قطر اس بات پہ ناراض ہوا, انہوں نے اس بیڈ میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا. اس بات پہ وہ میڈیا پہ نہ ڈالا کریں سر ساری چیزیں, اپنی ذمہ داری مانا کریں. نہیں, یہ آپ 3 چیزیں مکس کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ قطر کی ناراضگی جو انہوں نے ڈائریکٹلی ہمیں کہی کہ جی کانفیڈینشیل انفارمیشن کو میڈیا میں کیوں چھاپا گیا, ناراضگی ان کی اس بات پہ تھی. آپ نے میڈیا سے بیٹھ کے کہا کہ 20% کم پر ہمیں مل رہی ہے, آپ نے میڈیا کو خود بتایا وزیر اعظم کی موجودگی میں تو میڈیا نہ چھاپے. میں نے نہیں, اس سے پہلے جو کیبنٹ میں سمری ڈسکس ہوئی تھی وہ اگلے دن اخبار میں چھپ چکی تھی. یہ اس کے بعد کی بات ہے جب میں نے کہا 20% کم پہ مل رہا ہے. اب سوال آ گیا کہ جی انہوں نے جو بھی ناراضگی تھی, جو بھی وجہ تھی, جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ہم نے سائن کیوں نہیں کیا. اس پہ میں آپ کو بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میں فل پرائس ریکوری کر سکتا ہوں, جو میں اس ڈیفینیشن کی جو قانون کے تحت پریویس گورنمنٹ کر گئی ہے نہیں کر سک رہا, تو میں جتنی گیس چاہیے جس کنزیومر کو چاہیے میں لا سکتا ہوں. لیکن اگر میں فل ریکوری نہیں کر سکتا کاسٹ کی, کیونکہ پچھلی حکومت نے اس کو پیٹرول ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, تو میں اتنی ہی گیس لاؤں گا نا جتنی بیچ کے میں پاور اور سی این جی سے فل ریکوری کر سکتا ہوں. مگر اس ڈیل کی وجہ سے سارا کچھ جو قطر کے ساتھ آپ ڈیل کرنے جا رہے تھے, اس وقت بھی پرائیویٹ سیکٹر نے آپ سے کہا کہ 150 MMCFD کی جو اس وقت آئیڈل کیپیسٹی موجود ہے ٹرمینل پر وہ ہمیں استعمال کرنے دیں. مگر آپ نے, حکومت نے کہا کہ وہ ایک لانگ ٹرم ڈیل قطر سے کرنے جا رہے ہیں. اکتوبر 2020 میں آ کے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا ہے. پاکستان نے 2018 میں کوئی $45 ملین ضائع کیے اس آئیڈل کیپیسٹی کی وجہ سے, اور جو پیمنٹ کر دی 2019 میں بھی ضائع کیے. تو اب آپ نے جا کے الاؤ کیا, کیونکہ آپ خود ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنا چاہتے تھے. گزشتہ حکومت کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کو آپ کہہ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس وقت آپ کہتے تھے کہ پبلک کرو, انفارمیشن تحریک انصاف کہتی تھی, آپ تو نہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں میڈیا میں باتیں کیوں چھپ گئی. بالکل غلط. آپ جولائی 31 2019 کی ECC ڈیسیشن دیکھ لیں, جس میں یہ اپروو کیا گیا تھا کہ پرائیویٹ ایکسیس کیپیسٹی استعمال کی جا سکتی ہے. امپلیمنٹ ہوا جولائی 2019. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو گیس پورٹ کا کانٹریکٹ ہے, چونکہ انہوں نے گارنٹی نہیں دی ہوئی تھی, اس کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن کا نوٹس ایشو ہو گیا. جب وہ نوٹس ایشو ہوا تو اس پوائنٹ پہ یہ لیگل ایشو آ گیا کہ جی اس میں جو 150 MMCF کی ایڈیشنل کیپیسٹی ہے, جب آپ نے کانٹریکٹ کی ٹرمینیشن کا نوٹس دے دیا ہے تو اس کو یوز کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ جولائی 2019 کی ڈیسیشن دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت, میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت لیجسلیشن کر گئی تھی, چلے گئے ہیں. آپ لوگ آ کے 2.5 سال میں لیجسلیشن بدل لیتے, اب اکتوبر میں آ کے آپ نے دیے نا, تو یہ سارے کام آپ کر لیتے. پہلے سب کچھ پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں, کافی سارے کام آپ کر لیتے ہیں تاکہ یوٹیلائز ہو جاتی کیپیسٹی. لیجسلیشن ہم کیسے کر لیں؟ لیجسلیشن جب تک اپوزیشن اگری نہ کرے کہ جی ہم یہ ڈیفینیشن آف پیٹرول کو چینج کر کے اس کو گیس ڈکلیئر کریں. آج بھی یہ CCI میں ڈیبیٹ ہوا, اتنے سارے کام ہوئے, اپوزیشن اگری نہیں کرتی, آپ لوگوں نے کرائے سارے کام. 3 CCIs میں یہ ڈسکس ہوا ہے, اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ سارے صوبے بیٹھ کے اپوزیشن سمیت اس پہ آگے راستہ نکالنے کو تیار ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں گیس لے آؤں, LNG لے آؤں ایڈیشنل, اور میں اس کو بیچ نہیں سکتا فل پرائس ریکوری پہ, تو میں ایک اور سرکولر ڈیٹ کریٹ کیے جاؤں. سرکولر ڈیٹ تو کریٹ ہو رہا ہے. جب فرنس آئل سے آپ مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں LNG کی سستی کیپیسٹی ہونے کے باوجود, تو سرکولر ڈیٹ تو کریٹ ہو رہا ہے. PSO اب بھی اس سردیوں کے لیے, آپ لوگوں نے پہلے 2017 کی سردیوں میں فرنس آئل کی امپورٹ پر پابندی لگ گئی تھی, 2018 کی سردیوں میں ٹائم پر امپورٹ کرنا بھول گئے غلام سرور خان صاحب, اور ایک میٹنگ کرنا بھول گئے LNG کی, تو پھر فرنس آئل امپورٹ ہوا. صرف ایک مہینہ دسمبر 2018 میں 10 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے حکومت کو, کیونکہ انہیں فرنس آئل امپورٹ کرنا پڑا, مہنگی بجلی پیدا کرنی پڑی. اب 2020 میں آ کے پھر فرنس آئل امپورٹ کرنے جا رہا ہے سردیوں میں PSO. تو ساری کی ساری مس مینجمنٹ تو آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے شاہ زیب, آپ تسلی سے سارے پکچر کو کمبائنڈ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دسمبر اور جنوری میں ڈومیسٹک ڈیمانڈ گیس کی جو ہے وہ 3 گنا ہو جاتی ہے. جب وہ 3 گنا ہو جاتی ہے تو جتنی بھی ہم LNG منگوا رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس سال میں 2 پیریڈز ایسے آتے ہیں, دسمبر کا آخر اور جنوری کا تقریباً پورا مہینہ 6 ہفتے یہ,
اور پھر گرمیوں میں 1-2 مہینے جہاں ہم تمام ایل این جی کے پلانٹس چلا رہے ہوں، تمام ایل این جی منگوا کے اس کے باوجود کچھ نہ کچھ فرنس آئل تھوڑا بہت چلانا پڑتا ہے. لیکن آپ ایک چیز کو بھول رہے ہیں کہ جب اس گورنمنٹ نے آفس سنبھالا اس سال جو 2018 میں ختم ہوا جون، تقریباً 20% جنریشن بجلی کی 20% تقریباً فرنس آئل پہ تھی. یہ جو ابھی 10 مہینے گزرے ہیں آہستہ اوور دا ایئرز ایل این جی کے پلانٹس آئے ہیں، فرنس آئل فیز آؤٹ ہوا ہے. جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ دسمبر 2017 سے لے کر اپریل 2018 تک نہیں فرنس آئل امپورٹ ہوا تھا. پھر درمیان میں ایک پیریڈ آیا، آپ لوگوں نے بھی فرنس آئل نہیں امپورٹ کیا تھا، پھر مس مینجمنٹ ہوئی ہے، پھر گیس کی ڈیمانڈ غلط ہوئی ہے، پھر امپورٹ ہو رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں کہ الیکٹرک کا پلانٹ آ جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں اگر 150 MMCFD چاہیے ہوگی تو اسپاٹ پر ان کو دیں گے. لانگ ٹرم کانٹریکٹ آپ کا کوئی ہے نہیں، نیا ایل این جی ٹرمینل آپ لوگ لگا نہیں سکے ہیں ابھی تک. ہم ان کے ساتھ جب کانٹریکٹ کر لیں گے تو اس کو میچ کرنے کے لیے ہم سپلائی کانٹریکٹ بھی کر لیں گے. مطلب پی ایل ایل کا کانٹریکٹ ہو گیا ان کے ساتھ، ان کو ایل این جی سپلائی کا پی ایل ایل کانٹریکٹ ہو گیا ہے. اب اگر آپ اسپاٹ پہ لیں گے اور 16-18% پر الیکٹرک خریدے گا تو حکومت پھر اس کو سبسیڈائز کرے گی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو اس وقت کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیا. not at all. ان کے ساتھ ہیڈز آف اگریمنٹ ابھی طے ہوا ہے. جیسے ہی ان کے ساتھ پی ایل ایل کا اگریمنٹ سائن ہو جائے گا، اور یہ صرف 3 سال کی بات ہو رہی ہے بائی دا وے، یہ بھی لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاور سیکٹر اپنی ڈیمانڈ وقت پر نہیں دیتا. تابش گور صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، ساتھ میں یہ بات کہی جا رہی ہے ندیم بابر صاحب کی طرف سے بھی. پاور منسٹری عمر ایوب صاحب کے پاس امید کرتے ہیں، کیونکہ کمٹ کیا گیا تھا کہ پہلے آپ ندیم بابر کو انٹرویو کر لیں، پھر عمر ایوب صاحب آئیں گے. امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں